وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں اسلامی اسکول کی ضرورت، اس عنوان کے تحت ایک مضمون مجلس جامع الخیر آمبور کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ یہ مضمون مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اس مضمون پر سب کو غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مضمون مجھے برادرم حزبی حسن احمد صاحب آمبور کے ذریعے ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حزبی حسن احمد آمبوری صاحب جمعیت العلماء تمل ناڈو چیپٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ مضمون موجودہ دور میں اسلامی اسکول کی ضرورت، جیسا کہ میں نے کہا، بہت اہم ہے۔ اسے ضرور سنیے گا۔ اگر الخیر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں یہ مضمون شائع ہوا ہے، اسے پڑھیے گا۔ ایک بار نہیں، 10 بار پڑھیے گا، کیونکہ آج ہمیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت سوچنے سمجھنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اقدام ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ کام اگر ہماری قوم کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے ملت کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، تو آئیے اب میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں جو کہ الخیر رسالے میں شائع ہوا ہے۔ موجودہ دور میں اسلامی اسکول کی ضرورت۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی مدد اللہ من جانب مجلس جامع الخیر آمبور، موجودہ دور میں اسلامی اسکول کی ضرورت۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی مدد اللہ، بانی و جنرل سیکرٹری مولانا ابو الحسن اکیڈمی بھٹکل۔ تہذیب و تربیت، مفتی محمد انس صاحب قاسمی زید علمہ، استاد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم آمبور۔ ٹی عبدالواحد چیریٹیبل فاؤنڈیشن آمبور کے زیر اہتمام اسلامی معاشرے کی تشکیل میں تعلیم نسوان کا کردار کے موضوع پر مورخہ 25 شعبان 1447 ہجری مطابق 14 فروری 2026 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بمقام ٹی عبدالواحد ہائر سیکنڈری اسکول کیمپس آمبور ایک اہم پروگرام منعقد ہوا، جس میں ملک کے مختلف علماء کرام کے بیانات ہوئے۔ اس موقع پر حضرت مولانا نے اپنے موضوع پر نہایت چشم کشا اور بہت زرین خطاب فرمایا، جو عوام و خواص میں بے حد مقبول ہوا۔ لہٰذا افادہ عام کی خاطر اس عظیم خطاب کو تحریری شکل میں قارئین کی خدمت کو پیش کیا جا رہا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दीनी माहौल में तालीम की ज़रूरत है। दीनी माहौल में तालीम की ज़रूरत है। हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बच्चों, मेरी माओं, बहनों और अज़ीज़ बच्चियों, मौलाना मुफ्ती आबिदीन साहब ने जो पूरी बात कही और आखिर में इन सब के साथ एक जुमला कहा, उस जुमले की तशरीह मैं करने जा रहा हूँ और बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने ख़वातीन इस्लाम का जो किरदार है मुस्लिम माशरे की तश्कील में बहुत ही हवाले के साथ बयान किया। लेकिन आखिर में जो उन्होंने बात कही वो असल बात थी कि एक अच्छे माहौल में, दीनी माहौल में, इस्लामी माहौल में जब तक हमारे बच्चे, इन बच्चियों को और ख़वातीन को तालीम से आरास्ता नहीं किया जाएगा, आप उनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि माशरे की तश्कील में ये हमारी बच्चियाँ, ये माएँ कोई किरदार अदा कर सकती हैं। असल बात का खुलासा यही है। मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ और हज़रत मौलाना सुफियान साहब दामत बरकातहू इसकी मज़ीद तशरीह करेंगे अपने आलिशान मर्तबे के हिसाब से। लेकिन मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से आपसे बुनियादी तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आजकल हर जगह ये बात भी की जाती है कि हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज़ जितने हैं वो तालीम से हम नई नस्ल को आरास्ता करेंगे तो ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैं इस उन्वान को नामुकम्मल उन्वान समझता हूँ। हमारे प्रॉब्लम्स का एक रीज़न यही है कि हमने सिर्फ नफ्स तालीम से अपनी बच्चियों को आरास्ता किया। अगर इसके साथ दीनी बुनियादों पर तालीम को आरास्ता करते तो मसाइल हल होते। दीनी तालीम की बुनियाद पर हमने इन मसाइल को हल नहीं किया, तालीम से आरास्ता नहीं किया, इसलिए मसाइल पैदा हुए। वजह भी यही है, रीज़न भी वही है, हल भी वही है। हज़रत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की खुदादाद बसीरत, हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हम सबके बुज़ुर्ग हैं, टी अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और टी रफ़ीक़ अहमद साहब के, हज़रत मौलाना सुफियान साहब के, हज़रत मौलाना खालिद
सैफुल्लाह साहब के और मुफ्ती आबिदीन साहब के बुजुर्गों में थे। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम उम्रों में थे। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो बहुत सारी खुसूसियात थीं, इसमें एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को बसीरत की दौलत से नवाजा था। बसारत अलग है, बसीरत अलग है। आँख से देखने को बसारत बोलते हैं, दिल की आँखों से देखने को बसीरत कहते हैं। आने वाले मसाइल को भांपना कि क्या होने वाला है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, और इसके पेशिन गोई करना, इस बात में हमारे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह इस सदी के अंदर बहुत मुमताज़ आखिरी दर्जे के थे। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। तालीम निस्वान से इसका ताल्लुक़ है। हज़रत मौलाना इंतकाल से कुछ साल पहले हमारे यहाँ शहर भटकल आए हुए थे। मेहमान खाने में अपने कमरे में थे। एक साहब आए और हज़रत मौलाना से इंटरव्यू लेना चाहा। हमने हज़रत से इजाज़त ली। कमरे में आए, 2-3 आदमी ही थे, मैं भी उसमें था। और हज़रत मौलाना अंग्रेज़ी जानते थे, किताबों का मुताला अंग्रेज़ी में करते थे। जितनी ज़रूरत थी उतनी अंग्रेज़ी बोलते थे। उन साहब को उर्दू नहीं आती थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में सवालात किए। उन्होंने पूछा, एज ए चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ी में पूछा, तकरीबन यही जुमला था, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर द इंडियन मुस्लिम्स? सबसे बड़ा मुसलमानों का मसला क्या है? उस ज़माने में शाहबानों का मसला चल रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शनाख्त का मसला, अक़लियती किरदार का मसला था। फसादात भी थे हिंदुस्तान भर में जो हो रहे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इतना बड़ा मजहबी रहनुमा पूरी दुनिया देखा हुआ। उन मसाइल के ताल्लुक़ से मुझे उम्मीद थी कि उनमें से किसी एक मसले की तरफ निशानदही करते हुए हज़रत कहेंगे कि सबसे बड़ा मसला ये है। हज़रत मौलाना ने उनमें से किसी मसले के मुताल्लिक़ नहीं कहा। मुसलमानों की शनाख्त, अक़लियती किरदार, शाहबानू केस, ये सब ज़मनी मसाइल हैं। हज़रत मौलाना ने कहा, मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा उम्मत का मसला ये है कि नई नस्ल अंदरूनी तौर पर, गैर शऊरी तौर पर इस्लाम से निकल रही है और फ़िक्री इल्हाद और इर्तिदाद का सामना कर रही है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला यही है। उम्मत का दर्द और हज़रत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की बेचैनी। हज़रत की मजलिस में हम लोग बैठे थे। इशा के बाद मजलिस होती थी नदवा में, ख़ासकर एहतिमाम से वहाँ पर जाता था तो मौलाना बाज़ औक़ात बहुत ही मुतफ़क्कर रहते थे और आम तौर पर खामोश रहने का मौलाना का मामूल था। ये दुआ मौलाना बारहा
ہم طلباء کے سامنے پڑھتے تھے، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اس کے بعد اگلا جملہ غیر خزایا ولا ندامی، جب پڑھتے تھے تو گھٹنے پر مارتے تھے اور رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ طلباء پوچھتے حضرت اس دعا کے اندر کیا بات ہے کہ آپ کو رونا آتا ہے؟ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یورپ سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاں بچی اسلام سے نکل گئی، امریکہ سے معلوم ہوا کہ فلاں بچہ اسلام سے نکل گیا۔ مسلم اسکولوں کی نہیں، اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے، میں اس سطح کا نہیں ہوں۔ مولانا سفیان صاحب کہہ سکتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ایک واقعہ یورپ میں پیش آیا، اس وقت کے مولانا حالات دیکھتے، خون کے آنسو روتے، پانی کے آنسو نہیں روتے۔ اب یورپ اور امریکہ کے ساتھ الحاد خاص نہیں رہا، الحاد ہمارے ملک میں بے دین گھرانوں کے ساتھ خاص نہیں رہا۔ آج الحاد کے واقعات جتنے دیندار گھرانوں میں پیش آ رہے ہیں اتنے بے دین گھرانوں میں پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی ماحول میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، مولانا مفتی عابدین صاحب نے جو پوری بات کہی اور آخر میں ان سب کے ساتھ ایک جملہ کہا، اس جملے کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے خواتین اسلام کا جو کردار ہے مسلم معاشرے کی تشکیل میں بہت ہی حوالے کے ساتھ بیان کیا، لیکن آخر میں جو انہوں نے بات کہی وہ اصل بات تھی کہ ایک اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں جب تک ہمارے بچے، ان بچیوں کو اور خواتین کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جائے گا، آپ ان سے امید نہیں رکھ سکتے کہ معاشرے کی تشکیل میں یہ ہماری بچیاں، یہ مائیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اصل بات کا خلاصہ یہی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم اس کی مزید تشریح کریں گے اپنے عالیشان مرتبے کے حساب سے، لیکن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے بنیادی طور پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہر جگہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمس، ہمارے ایشوز جتنے ہیں وہ تعلیم سے ہم نئی نسل کو آراستہ کریں گے تو یہ سب مسائل
حل ہو جائیں گی۔ میں اس عنوان کو نامکمل عنوان سمجھتا ہوں۔ ہماری پرابلمس کا ایک ریزن یہی ہے کہ ہم نے صرف نفس تعلیم سے اپنی بچیوں کو آراستہ کیا۔ اگر اس کے ساتھ دینی بنیادوں پر تعلیم کو آراستہ کرتے تو مسائل حل ہوتے۔ دینی تعلیم کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو حل نہیں کیا، تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اس لیے مسائل پیدا ہوئے۔ وجہ بھی یہی ہے، ریزن بھی وہی ہے، حل بھی وہی ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد بصیرت۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے بزرگ ہیں، ٹی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ٹی رفیق احمد صاحب کے، حضرت مولانا سفیان صاحب کے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے اور مفتی عابدین صاحب کے بزرگوں میں تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمروں میں تھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت ساری خصوصیات تھیں، اس میں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بصیرت کی دولت سے نوازا تھا۔ بصارت الگ ہے، بصیرت الگ ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت بولتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ آنے والے مسائل کو بھانپنا کہ کیا ہونے والا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور اس کے پیشین گوئی کرنا، اس بات میں ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے اندر بہت ممتاز آخری درجے کے تھے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تعلیم نسوان سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا انتقال سے کچھ سال پہلے ہمارے ہاں شہر بھٹکل آئے ہوئے تھے۔ مہمان خانے میں اپنے کمرے میں تھے، ایک صاحب آئے اور حضرت مولانا سے انٹرویو لینا چاہا۔ ہم نے حضرت سے اجازت لی، کمرے میں آئے، 2-3 آدمی ہی تھے، میں بھی اس میں تھا، اور حضرت مولانا انگریزی جانتے تھے، کتابوں کا مطالعہ انگریزی میں کرتے تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی انگریزی بولتے تھے۔ ان صاحب کو اردو نہیں آتی تھی، تو انہوں نے انگریزی میں سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا، ایز اے چیئرمین آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے انگریزی میں پوچھا، تقریباً یہی جملہ تھا، واٹ از دا مین پرابلم فار دا انڈین مسلمس؟ سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس زمانے میں شاہ بانو کا مسئلہ چل رہا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شناخت کا مسئلہ، اقلیتی کردار کا مسئلہ تھا، فسادات بھی تھے ہندوستان بھر میں جو ہو رہے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتنا بڑا مذہبی رہنما پوری دنیا دیکھا ہوا، ان مسائل کے تعلق سے مجھے امید تھی کہ ان میں سے کسی ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے
حضرت کہیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ حضرت مولانا نے ان میں سے کسی مسئلے کے متعلق نہیں کہا۔ مسلمانوں کی شناخت، اقلیتی کردار، شاہ بانو کیس، یہ سب زمنی مسائل ہیں۔ حضرت مولانا نے کہا، میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا امت کا مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل اندرونی طور پر، غیر شعوری طور پر اسلام سے نکل رہی ہے اور فکری الحاد اور ارتداد کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، امت کا درد اور حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی۔ حضرت کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے تھے، عشاء کے بعد مجلس ہوتی تھی ندوہ میں، خاص کر اہتمام سے وہاں پر جاتا تھا تو مولانا بعض اوقات بہت ہی متفکر رہتے تھے اور عام طور پر خاموش رہنے کا مولانا کا معمول تھا۔ یہ دعا مولانا بارہا ہم طلباء کے سامنے پڑھتے تھے، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اس کے بعد اگلا جملہ، غیر خزایا ولا ندامی۔ جب پڑھتے تھے تو گھٹنے پر مارتے تھے اور رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ طلباء پوچھتے، حضرت اس دعا کے اندر کیا بات ہے کہ آپ کو رونا آتا ہے؟ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، یورپ سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاں بچی اسلام سے نکل گئی۔ امریکہ سے معلوم ہوا کہ فلاں بچہ اسلام سے نکل گیا۔ مسلم اسکولوں کی نہیں، اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں، مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے، میں اس سطح کا نہیں ہوں۔ مولانا سفیان صاحب کہہ سکتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ایک واقعہ یورپ میں پیش آیا، اس وقت کے مولانا حالات دیکھتے، خون کے آنسو روتے، پانی کے آنسو نہیں روتے۔ اب یورپ اور امریکہ کے ساتھ الحاد خاص نہیں رہا۔ الحاد ہمارے ملک میں بے دین گھرانوں کے ساتھ خاص نہیں رہا۔ آج الحاد کے واقعات جتنے دیندار گھرانوں میں پیش آ رہے ہیں، اتنے بے دین گھرانوں میں پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہم ایمانی بنیاد پر تعلیم کے قائل ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے اس زمانے میں سمجھتا ہوں حضرت مولا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت رہی ہوگی، معمولی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم اور دینی بیس کی بنیاد پر اسکول کی بنیاد رکھی۔ میں عدنان صاحب سے بھی کہوں گا، آپ لکھ کے رکھیے تختی پر، ہمارے یہاں
کو ایجوکیشن قیامت تک نہیں ہوگا۔ جس دن اس طرح کی بات آئے گی ہم تالا لگا دیں گے۔ ہم صرف تعلیم کے قائل نہیں ہیں، ہم ایمانی بنیاد پر تعلیم کے قائل ہیں۔ ہمارے جد امجد اس کو اسلامی بنیاد پر قائم کیا اور قیامت تک یہی رہے گا۔ ہمارے زمانے تک رہنا کافی نہیں، ہمارے بعد کے لیے ہم کو ہی انتظام کرنا ہے یہ بنیادیں باقی رہیں، ورنہ خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے گی، قبر میں یہی چیز ہمارے لیے اللہ کے غضب کا ذریعہ بنے گی۔ فیصلہ کر لیجئے بچوں کو، بچے نہ پڑھائیں، یہ مصیبت ہے۔ ایجوکیشن نہیں ہے، 8ویں میں 9ویں میں اور 10ویں میں لڑکیوں کو لڑکے پڑھا رہے ہیں، اس کی عمر 16 سال ہے، پڑھانے والے کی عمر 18 سال ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ہم جانتے ہیں، کلاس کم ہو جائے، تنخواہ دگنی دینی پڑے، ہم اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے 4th 5th تک تو چلے گا کہ میل کو فیمیل پڑھائیں، لیکن اوپر نہیں پڑھائیں گے۔ کو ایجوکیشن نہیں ہوگا، 2 گھنٹے اسلامی تعلیمات کے کمپلسری ہوں گے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو مسجد اور مدرسہ بنانے سے زیادہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ٹی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ان کے فرزند کے لیے اور پورے خانوادے کے لیے۔ اس ضرورت کو انہوں نے محسوس کیا، لیکن اس کو تحریک بنا کر لوگ پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں فکریں نہیں کریں گے، اس وقت تک الحاد اور ارتداد کو روک نہیں پائیں گے۔ ایمان بچانے کی محنت اور فکر کریں۔ حضرت تھانوی کا یہ ایک جملہ ہے جس کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جب کسی چیز کے لوگ عادی ہو جائیں آپ اس کا ازالہ مت کیجیے، امالہ کیجیے۔ تعلیم کے چکر میں سب آگے ہیں، منع مت کرو، بلکہ اس تعلیم کو دین کا رخ دو، یہی ہمارا کام ہے۔ اور بقول مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جب تک علماء کی قیادت میں یہ کام نہیں ہوگا، اسلامی بنیادوں پر اسکولوں کا صحیح تصور سامنے نہیں آئے گا۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ مدرسے اپنی جگہ رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ 5% کے لیے اب تک کام کر رہے تھے، انشاءاللہ ان 95% لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے جن کے اندر الحاد اور ارتداد آ رہا ہے۔ قانون کچھ بھی بنے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کی شان غالب آئے گی کہ یہ قوانین جو ہم کو دبانے کے لیے ہیں، انشاءاللہ
سر اٹھا کر چلنے کے لیے ذریعہ بنیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ ایمان کے اور مضبوطی کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ کہا گیا کہ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دوسروں کی فکر کریں گے، اللہ میری اور آپ کی فکر کرے گا، ہم دوسروں کے لیے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے، اللہ اپنے رحمت سے صرف ہمارے ایمان کو نہیں بچائے گا بلکہ ہماری نسلوں کے ایمان کو بچائے گا۔ ہم کوشش کریں، توفیق دینا، ہدایت دینا، سب کچھ کرنا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کچھ کہیے گا، کیونکہ ہمیں مشوروں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے دل میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم علماء کرام سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم میں بیداری پیدا ہو، اللہ کرے کہ ہماری قوم میں زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت پر بچوں کی دھیان جائے۔ تعلیم و تربیت کس طرح ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی اس خطاب میں آ گیا ہے۔ میں اس وقت حزب حسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیان مجھے بھیجا اور مجھے اسے یوٹیوب کے ذریعے آپ کو پڑھ کر سنانے کا موقع ملا۔ ہم ٹی عبدالواحد چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آمبور میں تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں اور بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ اس میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔